इधर इधर ले इधर वालेकुम अस्सलाम। उधर सबसे पहले हमेशा की तरह एक सूरह फातिहा की मुबारक तस्वीर के नाम समाकर मरहूम मक़बूल बरादर जनाब अब्बास सईदी साहब फातिमुल्लाह मौलवी मुबारक के लिए इशारा करवाएं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला चल रहा था दरअसल ताल्लुक़ आपका इंशाअल्लाह मुस्तक़िल हो रहे थे। सबसे पहले चीज़ कुरान मजीद की बात कौन सी किताब की? नहजुल बलागा। उसके बाद तज़किरा हुआ है सहीफ़े सज्जादी अल-कलामी, जिसकी दुआएं हम और आप मुसलसल तौर पर पढ़ा करते थे कि जो दुआओं का मजमूआ है हमारे सबके इमाम हमें ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम का। और ये किताब जो मालूम हुई है कुरान अहले बैत और देवरे आले मोहम्मद के नाम से कुछ सवालात आए हैं। उनमें से पहला सवाल है कि जो नमाज शब है, नमाज शब में 2 रकात नमाज शिफा के बाद 1 रकात नमाज वित्र है, ये नमाज वित्र है या नमाज वातर? सादा का जवाब है इसका कि वित्र भी सही है और वातर भी सही है। नमाज वित्र क्योंकि मारूफ हो चुकी है ज़्यादा, और ये बाद नुस्खों में जैसे आपने दुआए रोशन कबीर भी पढ़ी होगी, उसमें गालिबन 85 या 86 नाम में भी परवरदिगार का एक नाम वल वित्र ही है। और फिर कुरान मजीद की आयत है वल फज्र व लयालिन आश्र वश्शफ्स वल वातर, तो वत्र भी सही है और वित्र भी सही है, तो इसमें कोई मुश्किल ज़ाहिरन नहीं है। कुछ सवालात हमारे अजीज जनाब अब्बास साहब के भाई में अभी देते हैं, इसका हम मुतालिया नहीं कर सके और मुझे अभी दुनिया तक 5 बजे से मेरा सिलसिला शुरू होता है, तो 10 बजे से पहले खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं आज सिलसिला बढ़ाते हैं, ये सवाल इंशाअल्लाह बाद में बयान करेंगे। एक किताब है नहजुल बलागा हो गया, सहीफ़े सज्जादिया के बारे में हमने जान लिया। एक किताब कि जो शियों की बेहतरीन किताब है, उसका नाम है मफातिहुल जनान। मफातिहुल जनान मीम फ़िआली से ये है अल जनान, मफातिहुल जनान। तकरीबन बात अक्सर घरों में ये किताब पाई जाती है। मफातिहुल जनान, सबसे पहले हमें जानना है कि मफातिहुल जनान के माना क्या है। मफातिहुल जनान के माना है जन्नत की कुंजियां। क्या माना हुआ है मफातिहुल जनान के? जन्नत की कुंजियां। मफातिहुल जनान के लिखने वाले का नाम है शेख अब्बास उम्मी। शेख अब्बास उम्मी का नाम है जो मफातिहुल जनान को तारीफ करने वाले हैं। और ये किताब मफातिहुल जनान के इसका मौजू जो है वो दुआ है, मुनाजात है और ज़ियारत है। मौजू क्या हुआ मफातिहुल जनान का? दुआ, मुनाजात, ज़ियारत। ठीक है। अब ये जो मुहद्दिस उम्मी या शेख अब्बास उम्मी जो हम पढ़ते हैं, जिन्होंने इस किताब को तारीफ किया है, इनका एक लक़ब है मुहद्दिस उम्मी। अगर सवाल किया जाए कि शेख अब्बास उम्मी जिन्होंने मफातिहुल जनान लिखी है, उनका
کس نام سے مشہور ہے یا کس نام سے معروف ہے یا کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ تو شیخ عباس قمی محدث قمی کے نام سے جانے جاتے ہیں، محدث قمی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق دعا، زیارات اور مناجات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہم نے کتاب نہیں پڑھا لیکن اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی عالم دین بہترین مجلس پڑھ رہے تھے، بہترین خطابت کر رہے تھے، تو شیخ عباس قمی کے والد صاحب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا کاش کہ ایسی مجلس پڑھتا، ایسے فضائل پڑھتا، جبکہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی کتابی سے پڑھ رہا تھا، پڑھنے والا شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان سے وہ سارے مسائل، دعا، مناجات یا مثلاً زیارات یا تذکرہ مجلس میں کر رہا تھا، وہ انہی کی کتاب تھی۔ لیکن شیخ عباس قمی نے اپنے والد صاحب سے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ بابا جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے ہی کتاب لکھی ہے، یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے والا بھی اپنا نام اجاگر نہیں کرنا چاہتا ہے کہ شاید اگر ہم اپنا نام اجاگر کریں گے تو اس کے اندر شاید ریاکاری ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، اور دکھاوا اور ریاکاری کا جزا کیا ہے؟ تو جس کو آپ دکھانے کے لیے والا انجام دے رہے تھے یا جس کو دکھانے کے لیے والا انجام دے رہے تھے، تو یہ کتاب انہوں نے دکھاوے کے لیے لکھی ہے، بلکہ ایک شیعوں کے عنوان سے کہ ایک مجموعہ ہو جائے جس سے ہمارے شیعہ، ہمارے جانے والے جانے والے اس سے استفادہ کر سکیں اور اس سے مسائل اس سے آشنا ہو سکیں۔ اس کتاب کو جو تقریباً 1344 ہجری سے میں تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے، 1344 ہجری میں اس کتاب مفاتیح الجنان کو شیخ عباس قمی نے لکھ لیا تھا۔ آج سے تقریباً 102 سال پہلے، 1446 ہجری چل رہا ہے، پہلے چل رہا ہے 46 چل رہا ہے، 1446 میں سے 1344 گھٹا دیجیے تو 102 سال بچتا ہے کہ جو اس کی مدت ہو چکی ہے۔ مفاتیح الجنان کے باقی مضامین ہیں اور اس کے اوپر بہت سی مختلف کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ یہ آپ نے جان لیا کہ شیخ عباس قمی کا مکمل نام جو ہے وہ عباس بن محمد رضا قمی ہے۔ شیخ عباس قمی کا پورا نام کیا ہے؟ عباس بن محمد رضا قمی، عباس بن محمد رضا قمی۔ ان کی ولادت ہوتی ہے 1294 ہجری میں، یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں 1294 ہجری میں ان کا وجود ہوتا ہے اس دنیا میں، اور 1359 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 1294 1359 شیخ ادھر ملا دیجیے 59 میں تقریباً 65 سال کی عمر ہے، لیکن 65 سال کی عمر میں بہت سے کارنامے کتابیں ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنی دوسری کتابوں کے ذریعے سے آشنا کرایا، مثلاً سفینۃ المنہار آپ نے سنا ہوگا، یا منتہی الاعمال جو دعاؤں کی کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مفاتیح الجنان میں لکھی گئی یہ کتاب ہمارے سامنے دعاؤں کی یا زیارات کی یا مناجات کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو ہم مناجات کا سہارا لیتے ہیں، کسی امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہے اس کی زیارات کو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں جو انبیاء علیہ السلام سے معصور ہوئی ہیں ان کا تذکرہ بھی ہم مختلف طریقوں سے انجام دیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس مفاتیح الجنان میں دعاؤں سے متعلق ہے، اس سے پہلا حصہ اس کتاب میں
مفاتیح الجنان میں دعاؤں کا تذکرہ ہے. جب بھی آپ مفاتیح الجنان کتاب کھولیں گے تو سب سے پہلا جو بخش آئے گا، سب سے پہلا جو سلسلہ شروع ہوگا باب کا، اس باب میں دعاؤں کا تذکرہ شیخ عباس قمی نے انجام دیا ہے. اس میں دعاؤں میں مثلا نماز رسول اکرم بھی اس کے اندر ہے، نماز امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نماز جعفر طیار کہ جو ہم ماہ شعبان کے 15 تاریخ کو امام کی ولادت کے موقع پر نماز جعفر طیار کو ہم پڑھتے ہیں. نماز جعفر طیار 4 رکعت میں، مسئلہ نماز جتنی بھی ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے نماز جعفر طیار بھی 4 رکعت کے 2 کر کے پڑھی جاتی ہے. اس کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے انجام دیا جائے. بعض دعائیں اس کے اندر 15 دعاؤں کا تذکرہ ہے. مثلاً مسجد کوفہ میں مولا کائنات سلسلے میں بہت سی دعا پڑھی جائے، یا مثلاً دعائیں سماعت ہے، یا دعائیں مفعل ہے جو ہم پنجشنبے کو پڑھتے ہیں، یا دعائیں سجاد علیہ السلام ہے، دعائیں صغیر ہے، دعائیں گلشن صغیر، دعائیں گلشن کبیر، جس کو ہم نے احتمالاً سبرے کا پڑھا ہوگا شب قدر میں. یہ سب کا تذکرہ اس مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے. دوسرا حصہ ہے سال کے کون سے اعمال ہیں، اس کے اندر ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کون سی تاریخ میں، کس مہینے میں جو مناسبات ہیں ان کے ذریعے سے ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں. سب سے بڑی چیز کہ اس میں جو اعمال شروع کیے گئے ہیں وہ رجب سے متعلق سب سے پہلے تھے. رجب سے سلسلہ شروع کیا شیخ عباس قمی نے، اور جماعت ثانی کے آخر تک کی جتنی دعائیں ہیں، جتنی مناجاتیں ہیں، جتنے زیارات ہیں اور روزمرہ کے اعمال ہیں، دن کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہفتے کی دعائیں، دن کی دعائیں، سنجیانہ کی دعائیں، مہینے کی مناسبت سے دعائیں، ہر مہینے کی 15 تاریخ 17 تاریخ جو بھی دعائیں پاری ہوئی ہیں ان کا تذکرہ دوسرے حصے میں جناب شیخ عباس قمی نے انجام دیا ہے. اس کے بعد کا حصہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ زیارات کا ہے. سب سے پہلے دعائیں تھیں، دوسرا مناجات کا تھا، تیسرا دعاؤں کا ہے. ان دعاؤں کے سلسلے میں بھی اس میں جو دعائیں ہیں، دعائیں امام حسین علیہ السلام ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت وارثہ ہے. شیخ عباس قمی نے دعائیں مدعا، دعائیں عہد اور وہ تمام زیارات کی جو زیارت کبیرہ ہوں یا زیارت امام علیہ السلام ہوں، وہ تمام زیارات کو اس کے اندر لے کر کے آئے ہیں. شیخ عباس قمی کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے والد شیخ عباس کے بیٹے نقل کرتے ہیں اپنے بابا سے کہ ہمارے والد نے یہ جو مفاتیح الجنان لکھی ہے وہ ہمیشہ جب بھی اس کو لکھنے کا کام شروع کیا ہے وہ باوضو اور باطہارت لکھی ہے، باوضو اور باطہارت ہو کے لکھی. کبھی انسان اگر پاکیزہ ہو اپنے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کا کام بھی پائے تک پہنچ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ بصیرت، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہونا چاہیے. بصارت یعنی دیکھنے والی چیزیں جیسے سامنے دیکھی جاتی ہیں، بصیرت جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو بصیرت کہتے ہیں. جذبہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو انجام دیا ہے. امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زیارتوں کا تذکرہ کتاب کے اندر موجود ہے. مثلاً ہر بات کی زیارتیں، زیارت اہل معصومین، زیارت معصوم قوم، زیارت امام اللہ علیہ السلام، یا امام رافعان کی زیارت ہے. مثلاً شیخ عبدالعظیم حسنی جو لوگ زیارت گئے ہوں گے پتا ہوگا کہ تہران میں شیخ عبدالعظیم حسنی امام ان کے بارے میں، یا مثلاً ابو حمزہ کے سلسلے میں، یا مثلاً حسن مسلمہ کے سلسلے میں. ان تمام سلسلے میں مرحوم نے شیخ عباس قمی نے زیارت کا تذکرہ کیا گیا. بعض موقع پر ملحقات کو شامل کیا، یعنی جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بھی شیخ عباس قمی نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے تاکہ شیعان اہل بیت کے چاہنے والے ان دعاؤں سے، ان مناجاتوں سے
اور ان زیارتوں سے دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکے اور ثواب حاصل کر سکے. دعائیں ماہ رمضان مبارک مطلب بدائے نماز دعائیں بدائے ماہ رمضان مبارک کا تذکرہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. زیارت جامعہ المومنین کو اس کتاب میں شامل کیا ہے. زیارت کے بعد پڑھی جانے والی کون سی دعائیں ہیں یا زیارت کے بعد پہلے زیارت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد نماز کا کون کون سا تذکرہ ہے. کس امام کی نماز زیارت پڑھی جائے, امام کی نماز زیارت پڑھی جائے, ان کا تذکرہ کیا ہے. غیبت امام السلام کی دعا ہے, اس کا بھی غیبت امام میں ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے جو غیبت روز پڑھتے ہیں. اللہم کل ولی انا حجت روز پڑھتے ہیں. یا امام کے سلسلے میں دعائیں ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ دعائیں الہی عظمت بنا جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس دعا کے سلسلے میں روایت کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان قید خانے میں ہے, زندان میں ہے اور اس دعا کا تذکرہ کرتا ہے, دعائے عظمت بنا کا, اور انشاءاللہ کثرت سے اگر ذکر کرتا ہے تو زندگی کو جو ہے زندان سے آزاد ہو جایا کرتا ہے. ایک بہترین دعا ہے اور اس کو گھر کے اندر بھی آپ حضرات مکمل طریقے سے صبح شام دوپہر یا کسی وقت خلوت میں بیٹھ جائیے, اس دعا کو دعاتے رہیے, ثواب سے بہرامند ہوتے رہیے. زیارت سے بدایت کے معصومین کا تذکرہ بھی اس کتاب میں انہوں نے انجام دیا. کتاب باقیات الصالحات کی شیخ عباس کی کتاب ہے. ایک کتاب کیا ہوگی مفاتیح الجنان, اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے, پھر ایک کتاب ہے باقیات الصالحات. باقیات الصالحات شیخ عباس نے جسے انہوں نے مفاتیح کیے, جو مفاتیح الجنان کتاب ہے اس کے سائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں دعا لکھی رہتی ہے. کتاب مفاتیح الجنان جس نے کھولی ہو, پڑھی ہو, دیکھی ہو تو بیچ میں چوکھنٹے پہ بیچ میں دعا لکھی رہتی ہے. اس کے جو سائڈ میں لکھا رہتا ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. تو اس کتاب باقیات الصالحات کا تذکرہ شیخ عباس قومی نے حاشیے پہ کیا ہے. حاشیہ انسان پڑھے اس سے معلوم ہو جائے گا. یا مطلب جن دعاؤں کو یا مطلب اس قرآن کی سوروں کا تذکرہ بعض حاشیے میں لکھا ہے. مثلا سورہ یاسین ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. سورہ رحمان ہے, اس کی فضیلت سائڈ میں انہوں نے بیان کی ہے. ائمہ معصومین کی عنوان سے اور علماء کی عنوان سے انہوں نے بیان کیا. اس سلسلے میں تمام چیزوں کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. چوتھا باب انہوں نے کتاب شریف الکافی سے متعلق بحث کی ہے. کتاب الکافی اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آخری درس میں اس سلسلے بیان کریں گے. اس میں لکھی ہے کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے, اس کتاب کا موضوع کیا ہے, وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کل بحث ہوگی. اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. جب بھی آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے, کوئی مشکل کا سامنا آ جائے یہ دعا پڑھیے, کوئی پریشانی لاحق ہو جائے بڑا دعا پڑھیے. تو تمام دعاؤں کا شمار مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قومی نے کیا ہے. بعض سورت اور آیات کریمہ کے خواص اور بعض متفرق دعاؤں کا تذکرہ بھی اس کے اندر انہوں نے انجام دیا ہے. اس کے علاوہ دن کی دعائیں, روز مرہ کی دعائیں, پنجگانہ کی دعائیں, یا زیارات, مہینے سے متعلق دعا یا زیارات اور مناجات, پھر اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے کتاب میں کیا ہے. یہاں تک بات واضح ہے. کوئی سوال اگر ہے پوچھنا چاہیے, سوال کر سکتے ہیں. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ نہیں ہے. آج کے درس میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ آخری جلسے میں ہم آپ کو کتب اربع کے سلسلے میں چند منٹ کے لیے مزاحم ہوں گے اور تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا. آخر میں جو امتحان سے متعلق بیان ہم کو بھیجا گیا ہے کہ اسے مطالعہ کر لیجیے اور اسے بیان کر دیا جائے. ایگزام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. 25 رمضان مبارک کو انشاءاللہ ایگزام ہوگا. 25 رمضان یعنی پرسوں, ٹھیک ہے. 25 رمضان کو ایگزام ہوگا. سوالات کی تعداد 50 ہوگی. اس کا طریقہ میں نے بیان کیا تھا. الف ب ج د. سوال الگ پرچے میں رہے گا, جواب اس کے لیے جواب رہے گا, اس کے نشان لگانا. سوال پہلے پڑھیں گے,
سوال نمبر 1، اس کے بعد جواب نمبر 1 میں الف صحیح ہے، ب صحیح ہے، ج صحیح ہے یا دال صحیح ہے۔ مطلب سوال انہوں نے کیا کہ مفاتیح الجنان کے مؤلف کس نام سے مشہور ہیں؟ مطلب مفاتیح الجنان کے مؤلف جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کس نام سے مشہور ہے؟ آپشن دے دیا الف شیخ عباس امی، 2 ب عباس امی، جیم شیخ امی، دال محدث امی۔ تو جس میں جو سوال جواب نہیں ہوگا اس کے آپ گول کالا کر دیں گے، اس کے کلام سے جو آپ کے ہاتھ میں الگ ہوگا یا اس کو ٹھیک کا نشان لگا دیا جائے گا۔ بات واضح ہے؟ انشاءاللہ واضح۔ جواب نامے الگ سے ہیں جس میں فوکس کیا لکھا ہے ایگزام کی ٹائمنگ جو رہے گی وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ، 50 سوال 21 ہوں گے اور اس کی ٹائمنگ ہوگی 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ آپ اگر 20 منٹ میں بھی سوال کا جواب دے کر کے پرچے کو جمع کرنا چاہیں تو جمع کر کے جا سکتے ہیں۔ اور ٹائم کیا ہوگا امتحان کا؟ 8 بجے رات سے 9:20 تک۔ اگر ٹائم میں کچھ کمی ادھر یا گھٹانا چاہیں یا بڑھانا چاہیں تو ابھی اختیار ہے، کچھ آگے کرنا چاہیں یا پیچھے کرنا چاہیں تو یہ آپ لوگ ضرور کریں، یا گھٹا دیں 7:30 بجے کر دیں، یا 8 سے 9:20 تک، یا مثلاً 8:30 سے مثلاً 9:50 تک۔ 8 بجے سے ہی رکھا جائے میرے اندر۔ کتنے لوگ آدمی 8 بجے سے دھیان دے رہے ہیں؟ آگے والے آدمی پیچھے والے اکثریت جو ہے وہ 8 ہی بجے میں ٹھیک ہے۔ یہ سوال میرا بات بتا دیا ہے کہ آپ 8 بجے انشاءاللہ تشریف لے آئیے۔ کئی طرح سے گروپ میں اگر آپ کو ہوں گے ہم 8:30 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ چہرے لگا لے رہے ہیں کیا کہیں افطاری وجہ کا ہو یا کہیں جانے کا شادی ہو جائے 8:30 بجے سے امتحان ہوگا اور امتحان کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ جو کلاس لگائے ہوئے وہی ٹائم انشاءاللہ امتحان کا میں تو بہتر نہیں ہے نا، انشاءاللہ وہی ٹائم رہے گا۔ یہ بات ہم جو کر لیتے ہیں کہ امتحان کا ٹائم جو وہ 8:30 ہوگا، 8:30 سے 9 بج کے کتنا منٹ ہوگا جی؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوگا نا۔ 8:30 سے 9:50 ہو گیا نا، 9:50 منٹ۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ایگزام میں شریک ہونے والے موبائل لے کر کے نہ آئیں۔ جو بھی امتحان سے کوشش کریں کہ موبائل استعمال نہ کیا جائے۔ آپ نے کبھی امتحان اگر دیا ہے آپ کو کیسی رہتی ہے؟ امتحان میں موبائل الاؤ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے یہاں بھی امتحان ہے الاؤ موبائل الاؤ نہیں ہے۔ موبائل آپ لوگ نہ لے کے آئیں تو بہتر ہوگا۔ اور جواب جب لکھیں گے آپ لوگ سوال کا اس میں کسی طریقے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے ساری چیزیں یاد ہے، دیکھیں کیا سوال ہے۔ آدمی جانے کو لگاتا ہے سوال پڑھ دیجیے، اس کا جواب کیا ہے وہ جواب آپ کی طرف سے انشاءاللہ دے دیجیے۔ اسی امتحان کے ٹائم جو ہے وہ سوالات بھی دیے جائیں گے اور اسی ٹائم اس کا پرچہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ ایک جو کمیٹی کے لوگ ہیں یا جو جامعہ کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں اور جو جامعہ کے پڑھی ہوئی طالبات ہیں ان سے دستخط گزارش ہے کہ وہ امتحان میں نہ بیٹھے تاکہ دوسروں کا حق ضائع نہ ہو۔ تو اس چیز کو بھی ہمارے خاندان جو جامعہ پڑھی ہوئی ہیں تو بہتر ہے کہ اسے بحث کریں تاکہ دوسروں کو اس چیز کا موقع دیا جائے۔ اور ہمارے خاندان کے جو جامعہ پڑھے ہوئے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے وہاں سے لکھ کے آیا ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے اس کو بیان کر دیجیے گا تو میں بیان کر دیا۔ آخر میں فرمایا کہ
25 کو جب امتحان ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی آنا ہوگا، کیونکہ تقریباً 200-250 یا 300 جو کاپیاں ہوگی تو اس کو چیک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اب چیک کرنے میں ہمارے جیسا انسان ہوگا تو ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، کیا چیک کریں گے؟ تو ٹائم بہرحال ضرور دینا پڑے گا، 45 ٹائم جائے گا تاکہ 5 دن میں سارے جوابات مکمل ہو جائیں. روزے عید بعد نماز مغرب ہے، اسی ٹائم یا نماز مغرب ہے فوراً نماز مغرب کے فوراً بعد اسی امام بارگاہ میں تقسیم انعامات کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. نماز مغرب سے پہلے کمیٹی کی جنہوں نے کلاس کو برگزار کیا ہے وہ آ جائیں گے، اور آنے کے بعد نماز مغرب پڑھیں گے. نماز مغرب کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا. یہ تمام باتیں ملی جو میں نے آپ کو سنا دی ہے. اس چیزوں سے انشاءاللہ تمام لوگ اتفاق کریں گے، تو یقیناً اتفاق کرتے ہیں. ایسا ہے کہ مخالف میں ہو ایک اعتراض ہمارے اوپر ہوا ہے اور اسے اعتراض کو دور کرنا ہماری بہرحال ذمہ داری ہے. یہ غلط باتیں بہرحال ہمارے اوپر یہ ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے اپنے رشتے داروں کو اٹھا دیتے ہیں. اس میں کتنے ہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں ہمیں خود نہیں معلوم، ہمیں خود اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے کتنے رشتے دار ہیں جو ہم بلا لیتے ہیں. اچھا ہم نے ابھی تک 4 جلسے میں نے کیے، 8 لوگوں کو انعام دیا، 10 لوگوں کو 2 انعام چھوڑ دیے آپ وہ اپنی دیر سے لیے. 8 انعام دیے میں نے. 8 انعام میں کتنے ہمارے جو خاص ہیں بھائی، ہمارے میں بچے یہاں پہ، ہمارے بیوی یہاں پہ، ہم کون سے رشتے دار کو انعام دیں گے بتائیے؟ ہمارے لیے سب برابر ہے، اس لیے کوئی کسی کا وہ نہیں ہے. اللہ حاضر اور ناظر اللہ کو حاضر جانتے ہوئے ہم کسی کے اندر سمجھانی کے قائل نہیں ہے. یہ قرات ہے، یہ ہماری نیت سے نہیں ہے، بلکہ جو قرار ہے اس کی ذمہ داری ہے. جو ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کے اختیار میں کس کو چاہیں آپ کھڑا کر دیں. ہمارے جو سامنے نگاہ کرنی ہوئی ہے، کوئی لڑکی چھوٹی لگی تو بڑا اس کا مسئلہ بڑھ جائے، اس معاملے کو کھڑا کر دیا گیا. بعض لڑکیاں بڑی ہیں جو سوال کی پرانی ہونے کی بنیاد پر جواب دینے میں بہرحال والے ہوں، سوال کو منتقل کر دیا جائے. اگر یہ چیز کسی کو اعتراض ہے تو اس کے ساتھ بہرحال غلط اعتراض ہے، اس چیز کا بہرحال اس سے نظر ثانی کی ضرورت ہے. موضوع تشریف نہیں رہے، ورنہ آج عہد کر کے آیا ہوں کہ میں کسی سے نہیں کہوں کہ آپ جواب دیجیے، آپ کس سے کہہ کے جواب دیجیے. تو یہ چیز بہرحال کے ساتھ ہم اسے مجھ سے کہتے ہیں، آپ دوسروں سے کہنے کے بجائے آپ مجھ سے جو بھی اعتراض آپ مجھ سے کہہ دیجیے. میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجیے، گرام کا نمبر لیجیے، انڈیا کا نمبر لیجیے، دونوں نمبر کسی نمبر لے لیا بغیر نام بتائے آپ اعتراض کر سکتے ہیں. نہیں جسے بھی اعتراض کیا بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ اس کا نام بھی ہم تک نہیں پہنچا ہے. اور نام جب پہنچ جائے گا نام لے لیا جائے گا. یہ غیبت شمار ہے، غیبت معاملہ بڑا سنگین ہے. اور غیبت کے سلسلے میں احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، تو روز محشر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اس سے معافی کیوں نہیں مانگی. اگر اس کو راضی کر دیتے اس کے بعد اس سے معافی کے طرفدار ہوتے. تو اللہ کے یہاں بھی یہ عدالت ہے کہ پہلے آپ نے غیبت کی ہے، اس سے پہلے معافی طلب کریے، اس کے بعد خداوند عالم میں معافی کے طرفدار ہوئیے. بات انشاءاللہ تمام ہو گئی ہے اور وقت بھی تمام ہو گیا. ہم کسی مصروف تھے اور پھر مجلس پڑھنا تھا اور اس کے فوراً بات کر کے گھر سے گیا ہوں، فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ کا درد نہ ہو. بہرحال یہ ہماری کمزوری نہیں تھی، بہرحال ممبر پیغمبر ہے اور بندے خدا کا وہ اس کا تھا کہ مجلس صاحب پڑھیں گے تو مجلس پڑھ کے وہاں سے فوراً آئے تعلیم کے لیے ہم آپ سے فارغ رکھائیں. اب سوال کی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. آج سوال کا سلسلہ جو ہوگا وہ پہلے قرآن سے ہوگا. کل یا پرسوں کا سلسلہ جو ہوا تھا وہ صرف قرآن سے کیا گیا تھا، جس میں برادران ہمارے احساس کر رہے تھے کہ مولانا آپ نے ہم سے سوال کیوں نہیں کیا. تو جواب یہی تھا کہ کوئی سامنے نظر ہی نہیں آیا کہ سوال کیا جائے. کوئی سامنے آ جائیے، ضرورت آپ پیچھے بیٹھے تھے کونے پر ہماری نظر پہنچنا چاہیے نا کہ آپ بتانے والا اگر کوئی ہے تو اس سے سوال کیا ہے تاکہ وہ سوال کا جواب دے سکے. بات واضح انشاءاللہ. سوال کرتے ہیں، بہت آسان سوال ہے. جواب دینے کے لیے انشاءاللہ کون جواب دے گا؟ کوئی بتائیے، کوئی ہے جواب دے گا؟ صرف 2 سوال کیے جائیں گے. ایک سوال بھائیوں سے اور ایک سوال ہماری چھوٹی بڑی بہنوں اور ماؤں سے.
براہ کو یہ جواب دینے کا سب سے پہلا سوال ہے مفاتیح الجنان کے معنی کیا ہے؟ جنت کی چابی ایسا تو مجھے صحیح بات ہے. ان کے صحت و سلامتی کے لیے درجات کے لیے یہ والدین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک پابند نعرے سلام کیا آئیے جناب ابھی اللہ صاحب سے گزاری کے تشریف لے آئے اور مولانا ایاز صاحب سے درخواست ہے کہ مبارک سے علی اشرف صاحب کو انعام سے نواز کریں. جب کسی کو انعام دیا جاتا ہے تو اس کی حوصلہ کے لیے سارے سوال ہو جاتے ہیں. اب آرام کی باری ہے کون جواب دے گا؟ کتنے لوگ ہیں ہم اس سے کہیں گے بتائیے پیسہ ہوگی آپ جواب دیں گے بیٹا آپ جواب دیں گے کیا مفاتیح الجنان کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ یعنی مفاتیح الجنان کی کتاب لکھی ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ کیا بتائیے نہیں آ رہا بتا دیجیے ارے ذہن لگائیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا بہت آسان ہے بیان کیے تھے وہ بتا دیجیے مفاتیح الجنان کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ دعا و نجات اور ایسا دوسرے کی بہت آسان جواب دیا ہے مدنی جزاک اللہ بہت اچھا جواب ہے اہم جواب ہے کامل جواب ہے. سلامتی کے لیے کیا نام تھا؟ لبنہ والوں کی زندگی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے والدین کی درجات کے لیے بابا جگہ سارے تشریف کریے لوگوں کا نام تشریف لائے. مولانا ایاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رسم مبارک سے مسلمانوں کو انعام سے نوازیں. اور محمد والے محمد والے جزاک اللہ احسن کو صحیح ہوگا. کل آخری درس ہے اور آخری درس میں بہت سی گزارشات بھی ہوگی اور جب پیدا ہوگا اس کے متعلق بھی سوالات بھی ہوں گے. ظاہراً وقت تک ہے ہمارے پاس جو حق تھا بیان کرنے کا وہ بیان نہیں کر پائے. جو حق تھا بیان کرنے کا وہ بیان واقعیت نہیں ہو سکا. ہم بیان کم کی وجہ سے سارے مواد یا سارے میٹر یا ساری اور بھی بہت سی باتیں تھیں جن کا ذکر کرنا جن کا بیان کرنا